मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। पैसा कमा, तू गधे का बच्चा बन जा बेशक, मुझे फिर गुस्सा आने लगता है। इंसान बनाने की, इंसान की वैल्यू खत्म। पैसा पैसा पैसा। बाप कहता है मेरा बेटा पैसा कमा के लाए, बेशक तू मुझसे अदब से बात ना करे। मां कहती है मेरा बच्चा, बट के बेटी भी, अब तो बेटी भी पैसा कमाए। इतना मुसल्लत कर लिया ख्वाहिशात को यार, क्या कर लेगा पैसा कमा के? इंसान ना बने, बस पैसा कमाए। और जो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, सबकी बात नहीं कर रहा, ज्यादातर वो भी कामयाबी किसको करार दे रहे हैं? पैसे को। मैंने इतना बिजनेस कैसे किया, मैंने इतना पैसा कैसे कमाया। उसने देखो वो 2 टके का आदमी नहीं था, स्ट्रगल मेहनत करते करते आज वो कहां पर है। क्या हो गया? वहां पर है, कल कब्र में जाएगा। ये कौन सी बात हो गई भाई? आज वो आप साबिक सदर का मुकाबला कर सकते हैं? बोलो भाई, कारून से आगे निकल सकते हो? तो छोड़ो। मूसा अलैहिस्सलाम तो फिर माज़अल्लाह नाकाम थे, उनके पास पैसे ही नहीं थे। मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन जो सबसे बड़ा ताना देता था, वो यही तो देता था, मेरे पास पैसे हैं, इनके पास पैसे नहीं है। मेरे हाथ में सोने के कंगन, हादिहिल अनहारु तजरी मिन तहती, मेरे महल्लात में नहरें बहती हैं। और ये मूसा, इसके पास तो ना सोना है ना चांदी है, कुछ भी नहीं। 10 साल तो बकरियां चराई हैं इन्होंने, तो इनको रिश्ता मिला है। 10 साल बकरियां चराई हैं तो एक शादी हुई है इनकी। इतने भी पैसे नहीं है कि मेहर दे दें, बकरियां चराने पर राज। और जो बकरियां चरा रहा हो वो कहां से बड़ा आदमी हो सकता है? ये ताने किसकी तरफ से थे? लेकिन आज हमें पता है कि खुदा की नजर में जो मूसा कलीमुल्लाह का मकाम था, फिरौन उसकी खाक को भी नहीं पहुंचा। बच्चों को पैसे की मोहब्बत ना सिखाओ, अल्लाह का वास्ता। बार बार पैसे की बात ना करो उनके सामने। हर वक्त बिजनेस बिजनेस बिजनेस, पैसा पैसा। बच्चों को बताओ बेटा दुनिया मुसाफिर खाना है, खत्म होने वाली है, ये कब्र है, यहां जाना है। कितना कमा लेगा, मरेगा इधर ही, जाएगा इधर ही। बहुत मुश्किल है भाई, क्या करें? जब ये बात खुद समझ में आएगी तो बच्चे को समझाओगे ना। खुद ही समझ में नहीं आ रही, बच्चे को कहां से समझाएंगे? बच्चों को गरीब इलाकों में ले जाया करें, झुग्गियां दिखाया करें। बेटा ये जिंदगी भी है, ये जिंदगी भी है। पत्ते उबाल उबाल के खा रहे हैं, ये शुक्र अदा करो। मैं तो हैरान होता हूं, बाज मालदारों के अजीब अजीब हालात सामने आते हैं कि मैं तो हैरान होता हूं, ये बाप का ज़र्फ है, बर्दाश्त कैसे कर रहा है ऐसी औलाद को। बेटा जिंदगी में अब्बा की जायदाद पे नजर रख के बैठा हुआ है। अब्बा को इसलिए शादी नहीं करने दे रहे कि 8वां हिस्सा उधर ना चला जाए। अबे तू गधा है यार, तू इंसान है, गधा है। ये तेरा माल थोड़ी है, तो तेरे बाप का माल है। चलो एक आदमी अपने अब्बा को दूसरी ना करने दे कि मैं अपनी अम्मा पे शोकन बर्दाश्त नहीं करता, ये बात समझ में आती है। यार मेरी अम्मा को तकलीफ होगी, अब्बा मुझे, जैसे मुझे आपके आंसू नहीं देखे जाते, मैं अपनी अम्मा के आंसू भी, ये इसकी कुछ लॉजिक बनती है। अब्बा का खर्चा उधर चला जाएगा। तुमने तो गधे पाले हुए हैं यार, तुम तो औलाद तो तुमने पाली भी नहीं है। तुमने इतना खिला पिला के भी ये प्रोडक्ट है तुम्हारी। होना तो ये चाहिए था, बेटा बोले अब्बा आपने इतना खिला पिला दिया, हम तो इसके मुस्तहिक नहीं थे, ये तो सब आपका है, हमें तो शर्म आ रही है कि आपसे मांगे हम। होना तो ये चाहिए था, हम आपको घर में बिठाते और अब हम आपको खिलाते और कहते जो जो आपकी जरूरत है हम पूरी करेंगे। तो मैं हैरान होता हूं बाप का ज़र्फ क्या। और फिर पापा भी खुश हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं कि मेरा बच्चा माशाल्लाह। मैं कहता हूं ज़र्फ है भाई ऐसे अब्बा का। होना तो ये चाहिए, कान से पकड़ के बाहर निकालो, तेरा थोड़ी है भाई, मेरा माल है, तू किधर से आ गया, चल निकल यहां से। लेकिन जाहिर है बुढ़ापे में अब्बा में ये ज़र्फ नहीं होता, वो कहते हैं ये भी निकाल दिया तो मुझे पालेगा कौन। पल जाओगे भाई, इससे अच्छे पल जाओगे। जो तुम्हारी जायदादों पे नजरें लगा के तुम्हारी खिदमत कर रहा है वो तुमसे वफादार नहीं है। खिदमत वो है, अब्बा एक धेला दो, नहीं दो, सारा सदका कर दो, कोई गरज नहीं है मुझे, मैं आपकी खिदमत करूंगा इसलिए कि आप मेरे बाप हो। खिलाने वाला कौन है? अल्लाह। लेकिन ये सब चीजें जब दुनिया की मोहब्बत दिल से निकलती है तो खोपड़ी में आती हैं। जब तक दुनिया की मोहब्बत है तो ये चीजें खोपड़ी में नहीं। हम अब्बा को तो यही कहेंगे कि बच्चों का ख्याल करो, इनके लिए कुछ बनाओ,
لیکن بیٹے کے لیے یہ بالکل سوٹیبل نہیں ہے کہ وہ ابا کی وراثت پہ نظر ٹکا کے بیٹھا. ابا سے پوچھ رہا ہو آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے. ایک صاحب مجھے کہنا کہ میرے ابا کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے چھپاتے ہیں یار, بتاتے نہیں ہیں. ابا ہمارے 1.5 ہوشیار, پتہ نہیں جو چھپایا ہوا ہے انہوں نے سب کچھ. وہ سمجھ رہا تھا میں سمجھوں گا اس کے ابا بہت غلط آدمی ہے. مجھے تو یہ ہوا کہ تجھے کیا غرض, تیرے ابا کی پینٹ میں کتنے پیسے, تیرے ابا کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے, تو بول ابا تو نے مجھے کھلا پلا کے بالغ کر دیا, خدا کی قسم یہ تیرا مجھ پر احسان. تو جمع عیدی سینٹر میں کرا کے آتا, پل تو وہاں بھی جاتا, میں اس عزت کے ساتھ نہیں پلتا. اور میں دیکھ رہا ہوں جتنا باپ مالدار ہے نا اولاد اتنی نافرمان ہے, جتنا باپ غریب ہے اولاد اتنی فرما بردار ہے. غریبوں کے بچے زیادہ فرما بردار ہیں حالانکہ انہوں نے کم کھلایا ہوتا ہے, مالداروں کے بچے زیادہ گڑبڑ کر رہے ہیں. باپ کچھ بول ہی نہیں سکتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تربیت پیسے سے بالکل بھی نہیں ہوتی, تربیت ہوتی ہے خواہشات کے خلاف چلنے سے. پریکٹس کر دیکھو, ایک مثال دیتا ہوں آپ کو میں. فوج میں جب بھرتی کیا جاتا ہے نا, کسی بھی فوجی کو جب بھرتی کیا جاتا ہے تو کام آگے فوج سے بڑا مشکل ہوتا ہے نا لینا, بارڈر پہ لڑوانا ہے نا. ارے فوجیوں کا کام کیا ہوتا ہے, جنگ ہوگی تو بارڈر پہ یہ کیا کریں گے, گولے گھنٹے کھائیں گے وہاں بیٹھ کے, کیا کریں گے, لڑیں گے نا. یہ کسی بھی ملک کی آرمی کا یہ بیسک ذمہ داری ہے کہ بارڈر کو سنبھالے. اب بارڈر کو سنبھالنے کے لیے کیا ہے بھائی, وہ ریزسٹ کرے, اس جو دشمن جب آگے بڑھے گا تو یہ اس کو پیچھے دھکیلیں گے. یہ ٹینشن, یہ آسان کام ہے, ٹینشن والا کام ہے. اس میں جانیں بھی جاتی ہیں, اس میں ہاتھ پاؤں بھی ٹوٹتے ہیں, اس میں نابینا بھی ہو سکتا ہے انسان, بہت کچھ ہو سکتا ہے. کئی دن میدانوں میں پڑے رہنا, برف پوش پہاڑوں پہ رہنا. تو اگر فوجی یہ طریقہ اختیار کرتے, بہت ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات ہے, یہ کھوپڑی میں بٹھا لیں اچھی طرح. اگر فوج کا یہ سسٹم ہوتا کہ ہم اپنے فوجیوں کو موٹیویٹ کریں گے محبت سے, کیا کریں گے ہم, محبت سے ان کو سمجھائیں گے. جب فوج میں ایک بھرتی ہو گیا بھائی, اب کیا ہے جی, ٹریننگ, اب تربیت ہو رہی ہے نا کہ بارڈر پہ تم نے لڑنا کیسے, سمندروں کو سنبھالنا کیسے, فضاؤں کو کیسے سنبھالنا ہے, اگر ابھی نندن دوبارہ آئے تو اس سے کیسے بات چیت تم نے کرنی ہے. تو اب اس کے لیے اگر فوج یہ طریقہ اختیار کرتی کہ دیکھو بھائی ہمارے فوجی ہے, مار دھاڑ سے کچھ نہیں ہوتا, ان کو بھگانے سے بولو کچھ نہیں ہوتا. یہ جو بیٹھ کے بات وہ فوج میں ایسا ہی ہوتا ہے, کوئی مسئلہ ہوا چلو بھائی ڈنڈ صحیح نا, 10 بیٹھ کے لگاؤ, ڈنڈ پہ لو 15 مرتبہ. یہ ہمارے بھی کچھ شاگرد فوج میں ہے نا, تو بتاتے ہیں بھائی یہ ہوتا ہے. تو اگر ان کو تمیز سے موٹیویٹ کیا جاتا فوجیوں کو, دیکھو اب بھرتی ہو گئے, اب آپ نے اپنی فٹنس کا خود ہی خیال کرنا ہے, ہم آپ کو ایک اسکیجول بنا کے دے دیتے ہیں, اس کے حساب سے آپ نے چلنا ہے, تاکہ کبھی جنگ ہو جائے تو ایسا نہ ہو کہ آپ کی توند بھاگنے میں رکاوٹ بنے, آپ کی تشریفیں اتنی بڑی ہو جائیں کہ وہ بیٹھنے کے قابل نہ رہے, دوڑنا تو دور کی بات. تو لہذا آپ نے صبح 5:30 بجے اٹھنا ہے, اس کے بعد آپ نے جاگنگ کرنی ہے, اس کے بعد آپ نے ناشتہ کرنا ہے, اس کے بعد کلاس ہوگی, وہاں جا کے آپ نے پڑھنا ہے, دوپہر کو قیلولہ ہوگا, پھر یہ ہوگا, پورا اسکیجول بنا کے دے دیا. محبت سے تبلیغ کس سے ہوتی ہے, محبت سے ہوتی ہے, محبت سے سمجھا دیا ان کو. 6 مہینے بعد آفیسر نے رپورٹ طلب کی, کون کون جاگنگ کر رہا ہے بولو, کون کون ایسا ہے جس کا کولیسٹرول لیول کنٹرول میں ہے, کون کون ایسا ہے جس کی کمر اتنی ہے, توند اتنی ہے جتنی ہم چاہتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے اگر 500 فوجی بھرتی ہوئے ہیں تو ان میں کتنے ایسے ہوں گے جو اس روٹین پر عمل کر رہے ہوں گے؟ میرا خیال ہے شاید کوئی ایک بمشکل ایسا ہو. 499 ایسے ہوں گے جو بھول کے کپا بن چکے, جب فری میں گورنمنٹ کی طرف سے ان کو ناشتہ بھی مل رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب کوئی بڑا فلاسفر آیا نا, موٹیویشنل اسپیکر, بڑا خاندانی قسم کا, اس نے کہا ایکچولی وہ کوئی یا ماہر نفسیات بلایا, وہ کہہ رہے ایکچولی یہ تجزیہ کر رہے ہیں نا 499 آدمی کی توندیں کیوں نکل گئیں. ہم نے تو ان کو سمجھایا تھا کہ صبح 5 بجے اٹھنا ہے, ناشتہ یہ والا کرنا ہے, یہ والا نہیں کرنا, 2 انڈے کھانے ہیں اس میں, پھر جو پوری ترتیب فوجیوں کی ہوتی ہے, اور اتنے بجے نشانے بازی سیکھنی ہے.
تو ہم نے ان کو اتنا سمجھایا تھا مگر 499 آدمی وہ بیکار نکلے. اب جو کوئی پرانا تجربے کار فوجی ہوگا نا وہ کہے گا بھائی ٹھڈے مارو پنشمنٹ تو تمیز سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی, گالیاں دینے پہ آ جائے گا وہ. اب وہ ماہر نفسیات ہے, کہہ رہے نہیں ایکچولی یہ انسان کی ایک سیلف ریسپیکٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے, سیلف ریسپیکٹ بھی. گالیاں بالکل نہیں دینی. یہ جو فوجی آئے بڑے اونچے خاندان سے آئے بھائی, اس کے باپ نے کبھی زندگی میں اس کو گالی نہیں دی, آپ کیسے گالی دے رہے ہو اس کو آپ کیسے سزا دے رہے ہو؟ یہ ان کو سمجھاؤ. پھر ان کو جنت کے فضائل سنانا شروع کر دیے. دیکھو ملک کے دفاع کے لیے جو لڑے گا تو آخرت بھی ملے گی, دنیا میں بھی اس کو چائے کا خرچہ اس کا ہوگا, ایک پیالی چائے پلائے گا, اس سے عزت ہوگی اس کی. کس کو پلائے گا سب کو پتا ہے. تو ایک دودھ پتی وہ ہوتی ہے جو رشتے والوں کو پلائی جاتی ہے, آپ کے گھر آئے ہوئے ہیں رشتہ لینے کے لیے. ایک دودھ پتی وہ ہوتی ہے جو پائلٹ کو پلائی جاتی ہے. دونوں کا مزہ اس میں پینے میں اتنا مزہ نہیں ہے جتنا پلانے میں, اور اس میں پلانے میں ایک آدمی کو مزہ نہیں آتا, پوری قوم کو مزہ آتا ہے. ہٹو بچوں, ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ایک پیالی چائے آپ پیئیں آپ کو مزہ آئے گا, ساتھ والے کو نہیں آئے گا. جس نے پلائی اس کو بھی تھوڑا بہت مزہ آ جائے گا, لیکن یہ ایسی دودھ پتی ہے جس میں پینے والے کو بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا, پلانے والے کو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ پوری قوم میں وہ مزہ ڈیوائیڈ ہو گیا. تو ایسے لوگ, ایسے پائلٹ جب ہی پیدا ہوں گے جب ہم ان کو جنت کے فضائل سنائیں اور ان کی سیلف رسپیکٹ کا بہت زیادہ ٹریننگ کے دوران بھی خیال رکھیں. اگلے 6 مہینے کا ماہر نفسیات نے کہا آپ مجھے موقع دیں, میں ان کو سمجھاؤں گا, انشاءاللہ یہ اس سے اچھے بن کے دکھائیں گے. کسی کا باپ بھی نہیں بنا سکتا. دنیا میں کسی ملک کی آرمی میں یہ اصول ہی نہیں ہے. ان کا اصول یہ ہے, فوجیوں کا جو اصول ہے جو ہمیں ٹوٹا پھوٹا پتا ہے, بھئی یہ آپ کا اسکیجول ہے, یہ آپ نے صبح, تمہارے باپ نے بھی صبح 4 بجے بات یہاں سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک صحیح ہے نا. جب گورنمنٹ آپ کو یہ الاؤنس دے رہی ہے اور یہ سب کچھ سہولتیں مل رہی ہے تو 4 بجے کا مطلب 4:01 نہیں ہے. میرے والد صاحب بھی نیوی میں تھے نا, تو آخری عمر تک وہ اپنے ٹائم پہ اٹھنا, ٹائم پہ سونا. 63 سال کی عمر میں ان کا معمول تھا تہجد پڑھی, تلاوت کی, دعا مانگی, اس کے بعد ایکسرسائز. 63 سال کی عمر میں بھی. اور آج آپ دیکھو جوان لوگ, پولیس آتی ہے ان کو اٹھانے کے لیے کہ بھائی اڑ جا, 1 بج رہا ہے, اڑ جا. ہمارے یہاں کراچی میں ایک صاحب نے ابھی جلدی ناشتہ شروع کیا میرے بیان سن کے 11 بجے, تو وہ ورنہ صبح 2 بجے ناشتہ کرتے تھے وہ. تو وجہ کیا ہے بھائی؟ صرف بتا دینا کافی نہیں ہے, تربیت. ہر فیلڈ میں تربیت کی ضرورت ہے, ہر فیلڈ میں. اگر فوجی لوگ پراپر طریقے سے اس کو ٹریننگ نہ دیں, اٹھو صبح, جو ہم نے کہا ہے نا 4 بجے, تو 4 بجے کا مطلب اٹھ جاؤ. نہیں اٹھ رہا تو اٹھاؤ اس کو, کھڑا کرو اس کو, اٹھ بھائی. بھاگنے کا مطلب یہ نہیں کہ لکھ کے دے دیا بھاگ لے, لکھ کے دے دیا. ہم اولاد کی تربیت پتہ ہے کیسے ہو رہی ہے ہمارے گھروں میں؟ بچے کو بتا دیا نماز پڑھنی چاہیے, لکھ کے دے دیا بیٹا نماز پڑھ لیا, میسج بھیج دیا بیٹا نماز پڑھ لیا کرو, بس. بھائی ایسے نہیں ہوتا. آپ فجر کے بعد گھر جائیں گے, جو سو رہا ہے اس کو پہلے 1 دفعہ آرام سے سمجھائیں گے, دوسری دفعہ ہم نہیں کہہ رہے ایک دم سختی شروع کر دیں, تیسری دفعہ میں آرام محبت نہیں. میرے بچوں کو میرے بارے میں معلوم ہے, بہت پولائٹ رہتا ہوں بچوں کے سامنے, ہاتھ اٹھتا ہی نہیں میرا, نہ ڈانٹتا ہوں. بچوں سے مجھے ویسے ہی پتہ نہیں کہ لگاؤ ہے, کچھ دوسروں سے کچھ زیادہ ہی ہے. لیکن فجر کی نماز میں بچوں کو پتہ ہے کہ ابو جب گھر تشریف لائیں گے تو 1 دفعہ تو تمیز سے بتائیں گے, دوسری دفعہ ابو تمیز نہیں جانتے. اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اب دباتے رہیں آپ کو بیٹھ کے, بیٹا اڑ جائے, بیٹا اڑ جائے. تو اس کو پتہ ہے کہ کان پکڑ کے تھپڑ لگے گا. لگانے کی نوبت نہیں آتی, ان کو پتہ چل گیا ہے لگے گا تھپڑ, اڑ جاتے ہیں الحمدللہ. پولیس سے رابطہ ہمیں نہیں کرنا پڑتا. ایسا تھوڑی ہوتا ہے بھائی. یہ تو آپ ان کو نماز بتا تو سب کو رہے ہیں, کتنے لوگ پڑھ لیتے ہیں. بچے کو آپ نے اپنی حساب سے چلانا ہے, صرف بتانا نہیں ہے, ورنہ یہ بچہ عذاب جان بنے گا آپ کے لیے. جو بن رہے ہیں بچوں کی ہر چیز کا خیال تو کر رہے ہیں, ان پہ ذمہ داریاں نہیں ڈال رہے. میں ایسے گھروں کو بھی جانتا ہوں, ماں کے ساتھ بیٹے مل کے جھاڑو دے رہے ہیں گھر میں, بچے ہیں ابھی لڑکے, ماں گھر میں جھاڑو لگا رہی ہے تو چھوٹے بیٹے بھی ماں کے ساتھ
صفائی بہت اچھا ہے, یہ اس کی علامت ہے, یہ بچہ زندگی بھر اپنے کام خود کرے گا, یہ ماں کی بھی خدمت کرے گا. یہ صرف بیٹیوں کو سکھانے کا نہیں ہو, اول تو مائیں بیٹیوں کو نہیں سکھا رہی ہیں آج کل, لیکن جو تربیت والی مائیں ہوتی ہیں نا, وہ بیٹیوں کے ساتھ بیٹوں سے بھی پوچھے لگوا رہی ہیں اپنے گھر میں. ابھی اس کو زیادہ پھوں پھام نہ اس کی, وہ ابھی تو سکھاؤ اس کو, اس کے بعد جب اللہ نے کچھ بنانا ہوگا بن جائے گا وہ. پہلے زمانے میں بادشاہ لوگ اس کا خیال کیا کرتے تھے کہ ہمارے بچے شہزادے ہیں, یہ اس شاہی ماحول میں پل کے بڑے ہو کر تو انہوں نے بگڑنا ہے, بچپن سے ان کو تربیت دی جائے. تو بڑے بڑے بزرگوں کے پاس ان کو بھیجا کرتے تھے کہ ان سے اتنی خدمت لو کہ ان کے دل سے یہ شہزادہ پن نکل جائے, ان کے دل سے ان میں تواضع عاجزی انکساری پیدا ہو جائے. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ یہ کسی اور بزرگ کا, کہ اس وقت کے خلیفہ نے اپنا بیٹا ان کے پاس بھیجا تربیت کے لیے کہ بھئی اس سے خدمت لیں آپ. تربیت ہوتی ہے خدمت لینے سے, خوب سمجھ لیں. تو وہ کیا کرنے لگا کہ لوٹا لے کے کھڑا ہو گیا, یہ وضو کر رہے ہیں. تو اس بادشاہ نے کہا کہ حضرت آپ میرے بیٹے کو بگاڑ رہے ہیں, آپ اس کی تربیت نہیں کر رہے. ہونا یہ چاہیے کہ لوٹے سے پانی بھی آپ کے پاؤں پہ یہ ڈالے اور پاؤں کو دھوئے بھی یہ. تو پہلے تو بعض بادشاہوں کو اس کا خیال ہوتا تھا کہ ہم نے اپنی اولاد کو ادب سکھانا ہے. آپ بتاؤ یہ شہزادہ بڑا ہو کر باپ کے خلاف بغاوت کرے گا؟ اس میں تکبر پیدا ہوگا. تو یہ کروانا پڑتا ہے. آج گھروں کے اندر مہمان آئے ہوئے, بچہ کچھ ایک گلاس پانی نہیں لے کے آتا, باپ خود اٹھ کے جا رہا ہے, پانی بھی لے کر آ رہا ہے, خود اٹھ کے جا رہا ہے, ہر خدمت. اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے بچے کی نظر میں میرا امیج بہت بڑا ہو جائے گا کہ میرے ابا اتنے اچھے ابا ہیں کہ وہ سارے کام خود کرتے, مجھ سے کوئی کام نہیں لیتے. ہزاروں میں کوئی ایک بچہ ایسا ہوگا جس کی نظر میں ایسا امیج بنے گا. 999 بچے ایسے ہوں گے جو بگڑ جائیں گے. وہ کہیں گے ابا ہے ہی خان سامہ, ابا کو خدا نے پیدا کس کام کے لیے کیا ہے کہ مجھے کھلائے بھی اور میری خدمت بھی کرے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے, رہنے تو پھر ایسے ہی چلتے. تو تربیت کرنی پڑتی ہے, ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. ہم مدرسے میں گئے ہیں 8 سال, میں کوئی فخر سے نہیں کہہ رہا, میں نے واش روم جو فلش ہے نا, فلش الحمدللہ اپنے ہاتھ سے صاف کیا ہے, فلش. حالانکہ ہم نے گھر میں یہ کام کبھی بھی, بولو بھائی, نہیں کیا, گھن آتی تھی. ان کا کرنا پڑے گا, آپ ہم یہاں بھنگی نہیں رکھیں گے. یہ واش روم طلبہ استعمال کرتے ہیں, طلبہ ہی اس کو صاف, اور ہمیں خوشی ہے اس پر, خود ہم نے کیا ہے. برتن ہم خود دھوتے تھے اپنے مدرسے کے, حالانکہ یہ کام ہم گھر میں کبھی بھی گھر میں نہیں کیا ہم نے کبھی یہ کام. استاذوں کی جوتیاں سیدھی ہم خود کیا کرتے تھے. آپ فلش دھونا آسان کام نہیں ہے جس نے زندگی میں کبھی نہ دھویا ہو, لیکن اللہ کا شکر ہے جب ہمارے بڑوں نے کہا کہ یہ آپ کو فلش واش روم کا دھونا پڑے گا, تو ہمارے دل میں ذرہ برابر یہ نہیں آیا کہ ہم اتنے بڑے لوگ, ہم دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آئے اور ہم سے بیت الخلا صاف کروائے جا رہے ہیں. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جس کے دماغ میں یہ خناس ہے وہ یہاں سے چلا جائے. سمجھتے ہو, وہ نہیں یہاں ٹھہرے, وہ یونیورسٹی میں جا کے پڑھے, مدرسے میں پڑھے گا تو یہ کرنا پڑے گا. اب طلبہ سے یہ کام نہیں لیے جاتے مدرسے والوں میں, ان کو پتا ہے کہ طلبہ میں بھی اب وہ یعنی وہ نہیں ہے ان کی مینٹل لیول نا, وہ کچھ اور سمجھیں گے, وہ سمجھیں گے مدرسے والا اپنا پیسہ بچا رہے ہیں. تو تربیت کروانی پڑتی ہے ان سے. تو میں بات جو لے کے چلا تھا, کیا بات کر رہا تھا یار میں, وہ تو یہ بہت الجھا ہوا بیان ہو جاتا ہے نا, دائیں بائیں بائیں بائیں. وہ میں دیکھ رہا تھا پچھلے بیان میں میرا ٹاپک کیا تھا, تو میں نے ساتھیوں سے کہا مجھے ذرا پچھلا بیان سناؤ. تو وہ شروع کے الفاظ میں ٹاپک تھا, اور میں نے کہا اینڈ میں لگاؤ, اینڈ میں ٹاپک پہ آتا ہوں. ایک شروع میں ہوتا ہوں, ایک بالکل اینڈ میں ہوتا ہوں, درمیان میں قیام و تام چل رہا ہوتا ہے. لیکن چلو اچھی بات ہے, میرے کو غلط بات تو نہیں ہو رہی, کیا خیال ہے, بات تو صحیح ہو رہی ہے نا. تو بچوں سے کیا کرنا ہے بھائی, کام لے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جہاں بھی عقل کا کنٹرول دل پہ نہیں ہوگا نا, وہاں دل آپ کو برباد کر دے گا. تو بچوں میں خود عقل نہیں ہوتی, بچوں کے پاس صرف دل ہی ہوتا ہے, خواہشات ہی ہوتی ہیں. عقل کس کی استعمال ہوتی ہے, باپ اور ماں کی. اگر وہ بھی بچوں کی خواہشات کے آگے ہتھیار ڈال دیں تو تینوں ایک جیسے ہیں. پھر اس کا مطلب اس گھر کے تباہ ہونے میں تھوڑا سا بھی ٹائم باقی نہیں ہے, برباد ہو جائے گا یہ.
کیسز آ رہے ہیں, ماں باپ کھلا رہے ہیں, پلا رہے ہیں اپنے بچوں کو, کہتے ہیں ہماری سنتے ہی نہیں ہیں. میرے پاس تو ہر طبقہ آتا ہے, مالداروں کا بھی, درمیانہ بھی, غریبوں کا بھی. غریب بچوں میں اکثر اطاعت کا جذبہ زیادہ ہے کیونکہ وہ گھر کے کام کاج کر رہے ہوتے ہیں. مالداروں بچوں میں, حالانکہ مالدار کے احسانات زیادہ ہیں اس کے اوپر, لیکن بچوں میں اطاعت کا جذبہ کم ہے کیونکہ ماں باپ نے ساری سہولتیں دے دی ان کو, ہر خواہش پوری کر دی ان کی, تو جس سے وہ خواہشات کے غلام بن گئے. بچوں کو بچپن میں سکھانا پڑے گا یہ تمہاری بہن ہے, اس پہ خرچ کرو, دو اس کو, کھلاؤ اس کو, اس کا خیال کرو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عقل جو ہے نا, عقل عربی میں کہتے ہیں باندھنے کو, اور اللہ نے انسان کے بارے میں فرمایا کہ یہ جلد باز ہے, یہ فوراً ایسی چیزوں کی طرف جاتا ہے جس میں اس کی خواہش پوری ہو رہی ہو. جلد بازی کا مطلب یہ, اس کے انجام سے یہ بے خبر ہو جاتا ہے. تو عقل کیا کرتی ہے, آپ کو انجام دکھاتی ہے اس کا کہ بھئی یہ انجام ہے اور یہ انجام اچھا نہیں ہے. تو اس پہ میں کہہ رہا تھا کہ فوجیوں کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے, تربیت دی جاتی ہے ان کو, پھر کیسا زبردست 1-2 سال کی ٹریننگ کے بعد پوری زندگی کیسی بنتی ہے. میں نے اکثر دیکھا, اکثر کیا 100% دیکھا ہے, جو فوجی لوگ ریٹائر ہونے کے بعد بھی بڑی زبردست زندگی گزارتے ہیں, سست نہیں ہوتے. میں نے کم از کم اپنی زندگی میں کسی اپنے رشتہ داروں میں بھی, ہمارے بہت سے لوگ فوج میں, جاننے والوں میں بھی, دوستوں میں بھی, ایک چیز ہے کہ سستی نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے کہ صبح اٹھنا, دوڑنا, بھاگنا. ہمارے ایک رشتہ دار کمیشن آفیسر گئے آرمی میں, تو ان کا خیال یہ تھا کہ زبردست حساب کتاب ہوگا, تو ٹریننگ کے دوران بہرحال جوس نکل آتا ہے. تو ہمارے کوئی جب رشتہ دار ان سے ملنے کے لیے جاتے نا تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یار تھوڑی دیر کے لیے ہمیں سکون ملتا ہے. ورنہ کہتے ہیں اصول یہ ہے کہ اگر آفیسر نے کہا نا یہ چیز لے کر آؤ, تو چل کے جانے کی اجازت نہیں تھی, بھاگ کے جانے کا آرڈر تھا, دوڑ کے جاؤ, دوڑ کے لے کر آؤ. اگر گھر میں بچوں کو بھی یہی اصول بنا دو, انسان کے بچے بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ آپ اپنے کسی بچے کو انڈے لینے کے لیے بھیجو, آپ جن انڈے لینے کے لیے بھیجا تھا جب وہ آئے گا تو ان انڈوں سے چوزے نکل چکے ہوں گے, اگلی نسل کے انڈے لے کر آ رہا ہوگا وہ. حقیقت ہے, انڈوں کے ریٹ چینج ہو چکے ہوں گے جب وہ واپس آتا ہے نا. جن انڈوں کے حساب سے آپ نے پیسے دیے تھے نا, وہ ریٹ کیا ہو چکے ہوں گے, چینج ہو چکے ہوں. وہ اتارو گا آلو تو اتنے روپے کلو ہیں, آدمی کہے گا یار میں نے تو اس حساب سے بھیجا تھا. بھائی وہ ٹائم اتنا ہو چکا ہے, ایسے سست چل رہے ہیں. میں تو نوجوانوں کو دیکھتا ہوں, پارک میں دیکھتا ہوں نوجوانوں کو کیسے چل رہے ہوتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں بھائی ایسے تو آپ گھر کے صوفے پہ چل لیتے, زیادہ اچھا تھا. نہ چل سکتے ہیں, نہ دوڑ سکتے. یہ حکومت کی نہیں ہے, یہ کس کی ہے؟ یہ والدین کی ذمہ داری ہے.